अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की तफसीर जारी है। आयत नंबर 25 तक हमने तफसीर पढ़ ली है। अब यहाँ से आयत नंबर 26 का आगाज हो रहा है। इस आयत से पहले इसकी शान नुज़ूल का जिक्र किया गया है। शान नुज़ूल यानी ये आयत क्यों नाजिल हुई या कब नाजिल हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका कंटेक्स्ट क्या है, वो बयान करने के लिए ये लफ्ज़ शान नुज़ूल कहा जाता है। तो आगे जो आयत आ रही है वो शुरू हो रही है इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन से, यानी अल्लाह ताला ने एक चंद मिसालें बयान की थी बात समझाने के लिए। तो उस पर यहूदियों ने एतराज किया था कि अल्लाह ताला ये ऐसी हकीर चीजों के जरिए ये मिसालें क्यों बयान करता है अगर ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो इस पर जो है अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाते हुए जवाब दिया था। तो यहाँ वो फरमाते हैं व नज़ला कौलिही ताला अल आती, यानी आगे जो आयत आ रही है उसके ताल्लुक से ये फरमाया रद रद्दल कौल यहूद के यानी कि रद्दल रद्दा लिकौल यहूदी, यहूदियों ने जो बात कही उसको रद्द करने के लिए कहा दरबल्लाहुल मसला बिज़्ज़ुबाबी। यहूदियों ने कहा था कि अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल बयान की है फी कौलिही, अपने इस कौल में व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले जाए। वल अनकबूत फी कौलिही, और सूरह अनकबूत में ये आयत है कमसलिल अनकबूत, उनकी मिसाल अनकबूत की तरह है, उसकी मिसाल अनकबूत की तरह है। तो ये जो जुबाब जुबाब कहते हैं मक्खी को, ठीक है, तो जुबाब कहते हैं मक्खी को और अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। तो ये मक्खी और मकड़ी जैसी हकीर चीजें अल्लाह ताला क्यों जिक्र फरमाता है अपने कलाम में। मा अरादल्लाहु बिज़िक्री, अल्लाह ताला का क्या इरादा है, क्या मंशा है इन हकीर सी चीजों का जिक्र करके। हाज़िहिल अशियाउल खसीसतु, खसीस कहते हैं घटिया, हकीर चीज, एकदम मामूली सी चीज को खसीस कहते हैं। तो कहते हैं मा अरादल्लाहु बिज़िक्री हाज़िहिल अशियाउल खसीसा, कि इन खसीस और घटिया चीजों के तज़किरे से अल्लाह ताला का क्या इरादा है, अल्लाह ताला की क्या मुराद है। जब यहूदियों ने इस तरह का एतराज किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ये आयत नाजिल फरमाई उनका रद्द करते हुए। अब ये दो आयतों को पहले समझने की कोशिश करें तो अगली आयत समझ में आएगी। ये जो आयत का हिस्सा है वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ, ये सूरह हज की आयत है। और सूरह अनकबूत में कमसलिल अनकबूत, ये दो अलग अलग सूरतों की आयतों के हिस्से हैं। उसमें अल्लाह ताला ने जो बातिल माबूद हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, तो उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की कि ये वो माबूद हैं, ये पत्थर के वो बुत हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, तो ये इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि ये अपने ऊपर अगर कोई मक्खी आकर बैठ जाए तो उसे उस मक्खी को उड़ा भी नहीं सकते। या फिर उनके सामने अगर खाना रख दिया जाए तो अगर मक्खी उस खाने पर बैठ जाए या उसमें से कोई शय लेकर चली जाए तो ये उसे उड़ाने पर कादिर नहीं, यानी अपना अपना दिफा कर सकते हैं, ना उनके पास जो चीजें हैं उसका दिफा कर सकते हैं। तो जब तुम्हारे माबूद जिनकी तुम पूजा करते हो इतने कमजोर हैं, तो ये तो मक्खी को भी उड़ा नहीं सकते, तो तुम इन्हें अपना खुदा कैसे बनाते हो। तो अल्लाह ताला ने वो समझाने के लिए मिसाल बयान की। और दूसरा सूरह अनकबूत में जो मिसाल दी मकड़ी के जाले से मिसाल दी, फरमाया कि दुनिया में सबसे कमजोर चीज जो है मकड़ी का जाला है। बड़ा ही नाजुक सा लतीफ सा मकड़ी का जाला होता है कि बिल्कुल आप जैसे फिंगर भी लगा दें तो पूरा का पूरा जाला टूट जाता है। यानी दुनिया में सबसे कमजोर घरों में से ये मकड़ी का घर होता है।
تو جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو گویا کہ تم جو ہے مکڑی کے جالے سے مدد چاہتے ہو، یعنی کہ اس سے اپنے پروٹیکشن کو طلب کرتے ہو کہ جو خود اتنا کمزور ہے وہ آپ کی کیا حفاظت کرے گی؟ یعنی ایک ایسا مکان جو خود اتنا کمزور ہے تو صاحب مکان کو کیسے وہ اس کی حفاظت کرے گا ہر چیز سے؟ تو جس طرح سے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے معبود کمزور ہیں جن کو تم نے اپنی مرضی سے خدا بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ تو یہود جو ہیں یعنی جیوز، انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے۔ اب چونکہ یہود اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، تو یہ تورات کو حامل تورات ہیں، جن کے پاس تورات تھی، تورات کو پڑھتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ یہ جو مکھی ہے، ذباب جسے ہم عربی میں کہیں گے، یا عنکبوت، عنکبوت یعنی مکڑی، تو یہ مکھی مکڑی اس جیسی حقیر اور خسیس اور گھٹیا چیزوں کی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیوں تذکرہ فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، کہ بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا کہ بیان کرے مثلا ایسی مثال۔ اب دیکھیں یہاں پر انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ جب کسی بات کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو تو آپ انا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انا حروف ناصبہ میں سے ہوتا ہے، تو یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں انا کا اسم لفظ اللہ ہے، تو اس کے اوپر اس نے زبر دے دیا، تو ان اللہ اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان اللہ بے شک اللہ، لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نو، یستحیی، یستحیی یہ فعل ہے، یعنی حیا نہیں فرماتا، ٹھیک ہے۔ حیا کرنا یعنی شرم کرنا، یعنی یہ جو مکھی اور مکڑی وغیرہ کی مثال بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، ضرب یضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن ضربہ کے بعد مثل لفظ اگر استعمال ہو جائے، مثال، تو اس کا معنی مارنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ یضرب مثلا، مثال کو بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی حیا نہیں فرماتا ان یضربا کہ مثال بیان کرے، ان یضربا کہ بیان کرے، مثلا مثال، ٹھیک ہے، اگزامپل۔ تو ان کا مطلب کہ ان یضربا کہ بیان کرے، مثلا ایسی مثال۔ تو یہ یضربا بمعنی یجعلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر انہوں نے لکھی کہ یضربا کا مطلب یجعلہ ہے، کہ یجعلہ کا مطلب ہوتا ہے بناتا ہے یا بیان کرتا ہے۔ مثلا، مثلا یہ منصوب ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا گرامیٹیکل انالیسس جو ہے اس کے تعلق سے یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، جسے ہم جو ہے اس کی ترکیب کے تعلق سے بتائیں گے، اعراب کے تعلق سے بتائیں گے، ٹھیک ہے، آیت میں۔ یعنی یہ جو مثلا ہے اس کے اوپر دو زبر کیوں ہیں، یہ منصوب کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ لکھ رہے ہیں کہ مفعول، یہ مفعول اول ہے، مفعول اول، یہ مفعول اول ہے۔ یضربا یعنی یجعلہ کا یہ جو فعل ہے یہ ورب ہے، تو ورب کے بعد اس کا سبجیکٹ آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا آبجیکٹ آتا ہے۔ سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا فاعل اور آبجیکٹ یعنی مفعول، ٹھیک ہے۔ تو عموماً عربی میں جو بھی مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہ جو لفظ ہے یہ اس کا مفعول اول ہے، پہلا اس کا آبجیکٹ ہے، اور ما نکرتن موصوفتن، ما جو ہے یہ نکرہ موصوفہ ہے، یعنی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودتن فما فوقها۔ تو اس کے اندر یہ جو ما ہے اس کی دو ترکیبیں ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو اول صورت میں یہ کیا بنے گا، ما موصوفہ بنے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اسے موصوف مانیں گے تو اس کے بعد والی جو لفظ آ رہا ہے وہ اس کی صفت بنے گی، تو ما موصوفہ ہوگا، اوکے، بما بعدہ
अपने बाद वाले से। मफो और बिमा बादहा मफऊलुन सानिन, और उसके बाद जो दूसरा लफ्ज आ रहा है वो उसका मफऊल सानी है। ठीक है, यानी कि खबर के बाद जो खबर आ रही है ये उसका मफऊल सानी बन रहा है। और वो कैसा, आई, उसका मिसाल ये कैसे बनेगा, अय्यु मसलिन काना, गोया कि ये कहा गया कि अय्यु मसलिन काना, कि यानी कोई भी मिसाल हो। ठीक है, या फिर जाइदतुन लित्ताकीदी, या फिर ये जो माँ है ये जायदा है, माए जायदा है। क्यों, ताकि वो जो खिस्सत है, यानी उस चीज की जो घटियापन है उसकी ताकीद को बयान किया जाए, लित्ताकीदिल खिस्सती, फमा बादहा, उसके बाद जो मफूल सानी आ रहा है तो उसकी खिस्सत बयान करने के लिए। तो दो सूरतें हो गई इसके तरकीब में कि ये माँ जो है या तो माए मौसूफा होगा या तो फिर क्या होगा, ये माए जायदा होगा। एक सवाल आपके जहन में आएगा कि ये जब कभी हम कहते हैं कि माँ जायदा है या कोई हर्फ जायदा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एक्स्ट्रा वर्ड है, मीनिंगलेस है, इसका कुरान में जो है ना होता तो भी काम चल जाता। ऐसा नहीं है, बल्कि जब कभी माँ जायदा कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उसके जो दूसरे मीनिंग है उस दूसरे मकसद के तहत इसे लाया गया है। तो उन्होंने कहा अगर इसे जायदा माना जाए तो ये ताकीद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी जो खसीस चीज है, घटिया चीज है, उसके अंदर और मजीद ताकि उसके घटियापन में इजाफे के लिए ये माँ जो है ताकीद पैदा करेगा। ठीक है, तो माँ कई माना में इस्तेमाल होता है। माँ जैसे हमने देखा कि हरफ इस्तफहाम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है व्हाट, क्या। ठीक है, माँ नाफिया भी होता है, यानी आप किसी चीज की नफी करना चाह रहे हो तो उस वक्त भी माँ कह सकते हैं, यानी फेले माजी है अगर आपके पास और उसको निगेट करना है, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उस वक्त भी माँ का इस्तेमाल होता है। या फिर माँ मौसूला भी होता है। तो गर्ज ये कि माँ के मुख्तलिफ माना मुख्तलिफ जगहों के एतबार से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ वो माँ का माना बता रहे हैं कि ये नफी के लिए नहीं है, बल्कि माँ मौसूफा है या तो फिर माँ जायदा है। बस ये थोड़ी सी ग्रामेटिकल बहस है। आगे देखें, माँ बऊदतन। ठीक है, बऊदतन का मतलब होता है कि मच्छर, मच्छर या खटमल को कहते हैं। तो अमूमन बऊदतन का मतलब होगा मच्छर। तो उसकी तफसीर क्या कर रहे हैं, मुफरदुन, ये बऊदतन ये मुफरद लफ्ज है, और अल बऊद ये उसका असल है। वहुआ सिगारुल बक्की, और ये छोटे कीड़े को कहते हैं। बक्कुन यानी बग्स, ठीक है, छोटी कीड़ा, सिगार यानी छोटे, वहुआ सिगारुल बकी, सबसे छोटे कीड़े को कहते हैं। यानी यहाँ जो इस्तेमाल किया है बऊदतन, ये छोटे मच्छर की मिसाल अल्लाह ताला दे रहा है। फमा फौकहा अई अकबरु मिनहा, यानी बयान करने में जो मिसाल है, ठीक है, अल्लाह ताला जो मिसाल बयान कर रहा है, तो अल्लाह चाहे तो मच्छर की भी मिसाल बयान कर दे, तो अल्लाह ताला इस बात में हया नहीं फरमाएगा। या फिर वो चीज उसके घटियापन में इससे भी बढ़कर हो, अकबर मिनहा, ठीक है, यानी उसके घटियापन में उससे ज्यादा बड़ी हो, तो भी अल्लाह ताला शर्माता नहीं। अला यत्रुकु बयानहु, यानी अल्लाह ताला उसके बयान करने को तर्क नहीं फरमाएगा। ठीक है, लिमा फीही मिनल हिकम, जो उसमें हिकमतें मौजूद हैं, उस हिकमत के मद्देनजर अल्लाह ताला उस मिसाल को बयान करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माता। हिकम जमा है हिकमतुन की, विजडम को कहते हैं। ठीक है, अब पूरा तर्जमा मिला लें, क्या बात कहना चाह रहे हैं। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलम मा बऊदतन फमा फौकहा, बेशक अल्लाह ताला हया नहीं फरमाता कि मिसाल बयान करे किसी मच्छर की, या जो उससे भी ये बढ़कर हो, यानी घटियापन में उससे भी बढ़कर हो। तो अल्लाह ताला जब किसी मिसाल को बयान करता है तो ये नहीं देखता कि ये चीज छोटी है या बड़ी है,
حقیر ہے یا پھر فضیلت والی ہے، اس سے سروکار نہیں ہوتا، بلکہ مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس چیز کی حقیقت کے بارے میں سمجھایا جا سکے۔ پرفیکٹ مثال وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو جو مثال آپ دے رہے ہیں، جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر سملیرٹی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو جھوٹے معبود ہیں، بت ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے گھٹیا پن کو بیان کرنے کے لیے، ان کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے سب سے حقیر چیز کا استعمال کیا، اور وہ ساری چیزیں ذباب ہیں، العنکبوت ہے اور بعوضۃ ہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی، کیونکہ ان کے گھٹیا پن کو بیان کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے شرماتا نہیں کہ یہ مثالیں بیان کرنے سے، کیونکہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان معبودوں کی، جھوٹے معبودوں کی کیا کرے؟ حقارت کو بیان کرے، تو حقیر چیزوں کے ذریعے ہی مثال دی جائے گی۔ اگر کسی چیز کی آپ کو فضیلت بیان کرنی ہو، کسی کی جو ہے تعریف کرنی ہو، تو آپ افضل سے افضل چیزیں تلاش کر کے اس کے ذریعے آپ تشبیہ دو گے، اس کے ذریعے مثال بناؤ گے۔ غرض یہ کہ جس کے لیے مثال دینی ہے، اس کے لیے ویسی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ حکمت بیان کر رہے ہیں، یہاں سے اس حکمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یعنی جو مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بالکل حق ہے، ثابت ہے، الواقع موقعہ، ٹھیک ہے؟ اب حق کا مطلب ہوتا ہے سچ ہونا۔ صدق اور حق دونوں کے اندر چھوٹا سا فرق ہے کہ موقع کے موافق کسی بات کا ہونا صدق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے یہ چیز کی خبر دی، اگر واقعتاً باہر سورج نکلا ہوا ہے تو اسے صدق کہیں گے، یعنی سچی بات کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعہ خبر کے موافق ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ سورج نکلا ہوا ہے، یہ سورج واقعتاً نکلا ہوا ہے، واقعہ جو ہے خبر کے موافق ہو تو اسے حق کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ واقعہ رونما ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اپنی بات کہنے میں سچا ہے، اور مؤمنین یہ جانتے ہیں کہ جو بھی بات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ حق بیان کی ہوئی ہے، اور اس کا ان پر ایمان ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، ثابت ہے، واقعے کے موافق ہے۔ یعنی جو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے ان جھوٹے معبودوں کے لیے، وہ بالکل سوٹیبل اگزامپلس ہے، اور ان اگزامپلس کو سن کر بھی مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے ان مثالوں کے ذریعے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہود نے جو سوال کیا تھا، تو کیا سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو یہ جو ہے کافروں کا طرز ہے۔ فرمایا مومن اس طرح نہیں کہتے، مومن تو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مثلاً پیچھے لفظ گزرا، یہ تمییز ہے، فرمایا تمییز، ای بہذا المثل، ٹھیک ہے؟ اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس کی تمییز ہے، اور تمییز یہ بھی عربی قاعدے میں جو ہے منصوب ہوتی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔
اور اس کے اندر جو یہ ما ہے وہ استفہام انکاری ہے، ٹھیک ہے، وما استفہام انکار مبتدا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ما استعمال ہوا ہے پچھلے سینٹنس میں، کون سا ما دیکھیں، یہ جملے میں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار ایسی مثالیں دینے سے۔ تو یہ جو ماں ہے، ابھی انہوں نے ذکر کیا جس طرح اوپر ماں موصوفہ گزرا، یہاں ماں کس معنی میں ہے؟ کہتے ہیں ماں جو ہے یہ استفہامیہ ہے، استفہام انکاری ہے، یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ماں ہے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور ماں کے ساتھ جو ذا، جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، ما ذا کہا نا انہوں نے، تو یہ ذا بمعنی الذی ہے، ٹھیک ہے، بمعنی الذی ہے، اور وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر اس کی خبر بنتا ہے۔ تو ماں کی حیثیت مبتدا کی ہوگی، ترکیب کیا ہوگی؟ کہتے ہیں یہ ماں مبتدا بنے گا، اور ذا جو ہے الذی، اس میں الذی کے معنی میں رہے گا، اس میں موصول اپنے بعد والے صلے سے مل کر یہ مبتدا کے لیے خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا گرامیٹیکل انالیسس ہے۔ جب آپ ان تمام کانسیپٹس کو گرامر میں پڑھیں گے کہ یہ مبتدا، خبر، حروف استفہام کیا ہوں گے، اس میں موصول کیا ہوتے ہیں وغیرہ، اس کے صلے وغیرہ کے تعلق سے، تو آپ کو جو ہے یہ ترکیبیں جلد سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ وَذَا بَمَعْنَا الَّذِي بِصِلَتِهِ خَبْرُهُ أَيْ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي، یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے۔ قَالَ تَعَالَى فِي جَوَابِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے، قَالَ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فی میں، جوابہم، ان کے جواب میں، یُضِلُّ بِهِ، اللہ اس کے ذریعے، اس طرح کی مثالوں کے ذریعے کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کثیرن، کئی لوگ، یذل بہ کثیرن، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، یعنی ان مثالوں کے ذریعے، عن الحق لکفرہم بہ، یعنی جو انہوں نے کفر کیا، اس کفر کی وجہ سے اس طرح کی مثالیں جب وہ سنتے ہیں تو ان کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور کئی لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ مومنین جنہوں نے اس کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو اللہ نے جواب کیا دیا کہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کے ذریعے بعض کو گمراہ کرتا ہے، بعضوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالی گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، یعنی جو فاسق ہیں اللہ تعالی انہی کو کیا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ وما يضل، یہ ما نفی کے لیے ہے، ما نافیہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں نو کے معنی میں ہے ما، تو وما يضل، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا بھی ان مثالوں کے ذریعے، صرف، سوائے فاسقوں کے، یعنی صرف فاسق لوگ ہی ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ الخارجین عن طاعتہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں فاسق۔ فاسق کا عموماً جو معنی کیا جاتا ہے ہماری شرح میں، ہم کہتے ہیں کہ فاسق وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، فاسق کبیرہ گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب فسق کے تین درجات ہیں، فسق کے، فاسق ہونے کے تین درجات ہیں۔ پہلے درجے میں تو وہ کہ اسے کہتے تغابی، ایسا آدمی کہ اتفاقیہ طور پر کبھی کسی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو اور اس کو برا بھی سمجھتا ہو، تو اس شخص کو کہیں گے تغابی، یعنی ایسا فاسق۔ یہ تو فاسق تو ہے لیکن اس میں تین کیٹیگریز ہیں۔ پہلا تغابی ہے، یعنی کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبھی کبھار کرتا ہے اور اس کو برا بھی سمجھتا ہے۔ دوسرا انہماک، وہ یہ کہ کبیرہ گناہ کرنے کا عادی ہو گیا ہو، مسلسل کبیرہ گناہ کرتا ہو اور اس سے بچنے کی پرواہ بھی نہ کرتا ہو۔ اور تیسرا ہے حجود، یہ ہے کہ حرام کو اچھا جان کر جو ہے کبیرہ گناہ کرے، یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھتا ہو بلکہ جائز سمجھ کر گناہ کرتا ہو۔ تو اس درجے میں جب فسق بڑھ جاتا ہے
تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، یعنی شراب جیسے کہ حرام ہے اور کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں شراب حرام نہیں حلال ہے، تو چونکہ حرام کو اس نے حلال جانا تو اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ تو کبیرہ گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، اور فاسق کے یہ 3 درجات ہیں۔ تو پہلی جو 2 درجے ہیں تغابی اور انہماک، اس میں آدمی کافر نہیں ہوتا، تیسرے درجے میں کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا نا وما يضل به الا الفاسقین، اور صرف فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں، تو یہاں فاسق سے مراد تیسری قسم میں ہے، یعنی جنہوں نے کفر بھی کیا، کفر کے درجے تک جس کا فسق بڑھ گیا، انہی کو اللہ تعالی گمراہ فرماتا ہے۔ اور جو پہلی 2 قسمیں ہیں وہ چونکہ مومنین کی قسمیں ہیں کہ اس میں اگر وہ توبہ کر لیں اور اللہ سے ہدایت طلب کریں تو اللہ پھر انہیں ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 26 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آیت نمبر 27 سے شروعات کریں گے۔ سمری میں ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں، جو ہم نے 2 آیتیں پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی جو مثالیں ہیں مچھر اور مکھی وغیرہ کی، اس طرح بیان کرنے سے شرماتا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی گھٹیا بھی چیز ہوتی تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کر دیتا۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور جو کفر کرتے ہیں تو وہ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا سروکار کہ اس طرح کی مثالیں دیتا ہے، تو اللہ اس کا فائدہ اور حکمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ اس طرح کی مثالوں سے بعضوں کو ہدایت دیتا ہے، بعضوں کو گمراہ کرتا ہے، اور خصوصاً صرف اور صرف فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان 2 آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو کچھ بھی خطائیں ہوئی ہیں اسے معاف فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔